कामयाबी कैसे हासिल होगी, कामयाबी के कंपोनेंट्स क्या हैं? दुनिया सारी इस बात से मुत्तफ़िक है कि कामयाबी का ताल्लुक बहुत हद तक ग्रिड के साथ है। इस वक्त दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं आउट ऑफ 8 बिलियन, यानी हर चौथा शख्स मुसलमान है। ये जी। फैसला करता है कि आपने कामयाब होना है या नाकाम। अब इससे 2 मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि हम ज़िंदगी में कभी अपनी मंजिल का तयन नहीं कर पाते, हमारा विजन होता ही नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी कामयाबी समझकर ज़िंदगी को बसर करते हैं। उस सब में डट के खड़े हो जाना कि मुझे कोई चीज़ दुनिया की अपने विजन से नहीं हटा सकती। क्या ऐसा काम करें कि अपने आप को कामयाब डिक्लेयर करें, उसके लिए दूसरे की राय की परवाह कभी ना करें। हमारा मसला ये है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से। दुनिया में हर शख्स कामयाबी के लिए दौड़ रहा है और कामयाब होना चाहता है, लेकिन ये कामयाबी मिलेगी कैसे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मोहतरम जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, जो कि डीजी रिटायर्ड हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से, और इस वक्त जामिअत रशीद में मुशीर हैं हज़रत उस्ताद साहब मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब दाम बरकातहुम के। इसके साथ साथ जामिअत रशीद के नए डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो उन्की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त दिया। जी। आज का जो मौजू है वो ये कि कामयाबी कैसे हासिल होगी, कामयाबी के कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, ये तो बहुत वसी सब्जेक्ट है और इस पे तो सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं इस वक्त सिर्फ एक लफ्ज़ से फोकस करूँगा जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा राजुल अमल है, राजुल वक्त है इस वक्त। वो है एक लफ्ज़ है ग्रिट, GRIT, ग्रिट। जी। दुनिया सारी इस बात से मुत्तफ़िक है कि कामयाबी का ताल्लुक बहुत हद तक ग्रिड के साथ है। अब ग्रिड क्या चीज़ है? ग्रिड के 2 हिस्से हैं। ग्रिड का जो पहला हिस्सा है वो है आपकी मंजिल मकसूद का तयन, और जिसमें आपका विजन और मिशन और मकासद शामिल है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, जी। या आपका अक़ीदा, या आपका यकीन। और दूसरा फिर ये कि उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है इस्तिक़ामत, जी। एंड्योरेंस, कि आप उस पे जम जाएं, आप उसके साथ जुड़ जाएं। ज़िंदगी में कोई चीज़ आपको उस रास्ते से, उस चीज़ से वापस ना कर सके, मोड़ ना सके। जी। तो आम तौर पे अगर हम दुनियावी मामलात में भी देखें तो अक्सरियत लोगों की वाकिफ़ नहीं होती कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनका अपना विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी वो बसर करते हैं, ज़िंदगी जीना नहीं जानते, इसलिए कि वो अपने ओरिजिनल विजन से जुड़े हुए नहीं होते। उनको नहीं पता होता कि क्या, किस जगह पहुंचकर वो अपने आप को कामयाब डिक्लेयर करेंगे। देखिए, इसके लिए बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि मदारस के निज़ाम से मुखातिब है मुस्लिम, इसलिए अगर हम इस्लामी तारीख़ से इसकी मिसालें तारीख़ से लें आप, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें आप ना, कि जी। जब जिस वक्त माइकल हार्ट अपनी जो किताब में आपको नंबर 1 पे रखता है, जब तो यही कहता है कि जी, जब आपने काम शुरू किया दिन का, तो सिर्फ 4 लोग ईमान लाए आप पर। एक आपकी बीवी थी, एक आपका नाबालिग भाई था, कज़न आपका, एक आपका दोस्त और एक आपका ग़ुलाम था। 4 लोगों से शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं आउट ऑफ 8 बिलियन, यानी हर चौथा शख्स मुसलमान है। इस तहरीक के पीछे अगर पस मंज़र में गौर करें तो आप याद कीजिए कि जब शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम शुरू किया तो बहुत कम लोग मुसलमान हुए, तो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कुफ़ार ने। जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, लेकिन परेशान नहीं थे उससे। एक स्टेज ऐसी आई जब मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो वो परेशान हुए कि ये तहरीक रुक नहीं रही। तो मक्का के सारे सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहा, ए अबू तालिब, अपने भतीजे को बुला, हमने बात करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, तो हज़रत अबू तालिब ने आपसे कहा कि ए भतीजे, आपसे ये बात करना चाहते हैं सरदार। आपने कहा, मैं हमत अलफोश हूँ। तो उन्होंने ऑफ़र्स करनी शुरू की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आपने इस दावत का काम शुरू नहीं किया था, हम एक थे,
اب قوم تقسیم ہو گئی ہے، اب جی پہلے کمزور ہو گئے ہیں، تو آؤ آج بیٹھ کے اس مسئلے کو طے کر لیتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم یہاں سونے کے ڈھیر لگا دیں، اگر آپ نے کسی لڑکی کی شادی کرنی ہے تو جس طرف آپ ہاتھ رکھے آپ شادی کروا دیں، آپ نے اگر سردار بننا ہے ہم سب مل کے آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ کا نعوذ باللہ بیمار ہیں تو آپ کا علاج چاہ دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے وہ تاریخی جملہ کیا کہا تھا کہ اے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ میری جان چلی جائے گی یا یہ دین دنیا کے کونوں تک پھیل جائے گا۔ تو آج دین دنیا کے کونوں تک پھیلا۔ غزوہ احزاب یاد کریں، غزوہ احزاب میں مکہ والوں نے، پورے مکہ کی ساری اسٹرینتھ نے مدینہ کو گھیر لیا، جی اور آپ خندق کھودنے میں لوگوں کے ساتھ ہیں، چٹان آ گئی، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور چٹان پہ ماری اور کہا فارس فتح ہو گئی، دوسرا پھر غضب لگائی اور کہا روم فتح ہو گئی۔ 2 اپنے وقت کی سپر پاورز، پرشین اور رومنز۔ لوگوں نے کہا کہ بھوک سے ہمارا برا حال ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، خطرہ ہمارے پیچھے، یہودیوں نے غداری کر دی ہے، جانیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سپر پاور فتح ہو؟ ہم نے کہا یہی ہوگا اور یہی ہوا۔ حضرت بلال حبشی، حبشی غلام، تبتی لٹا کر اور چٹان رکھ دیا، کسی کہتے تھے آحد خباب بن عرت۔ تو بلال حبشی کو کیا مقام ملا، معاون رسول بنے، حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سیدنا بلال۔ جی جنگ یرموک میں آپ کو مجسٹریٹ بنا کے بھیجا گیا، آپ نے وقت کے دنیا کے عظیم ترین کمانڈر کے ہاتھ اس کی پگڑی اس کے پیچھے باندھ دی۔ یہ مرتبہ نصیب۔ زندگی میں گرٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام۔ اب اس سے 2 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم زندگی میں کبھی اپنی منزل کا تعین نہیں کر پاتے، ہمارا ویژن ہوتا ہی نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی جو ہے نا، یہ زندگی کا طریقہ ہے نہیں جینے کا۔ آپ دیکھیے نا، ایمان لانے کے بعد سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یعنی پوری زندگی ایمان لانے کے بعد آپ کا گریڈ کیا ہے کہ آپ پوری استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں۔ جی یہی ہے نا؟ بالکل۔ تو اس لیے ہم یہ بات میں جب بھی اپنی کلاسز کو پڑھاتا ہوں جی اور اپنے اسٹوڈنٹ سے یا باقی ٹریننگ میں انٹریکٹ کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں، دیکھیے ویژن اپنا بنائیے، اپنا ویژن، وہ 4 5 یا 6 لفظوں کا یا 7 لفظوں کی وہ کہانی، وہ خواب جو آپ نے بننا ہے، اور پوری زندگی اس خواب کے لیے چلنا ہے۔ پھر اس خواب تک چلنا کیسے، اس تک پہنچنا کیسے، اس کے لیے جو بینچ مارک کیسے کریں گے، پھر اس کے مراحل جو آپ کے آبجیکٹیوز، گولز اور آبجیکٹیوز کہلاتے ہیں۔ تو اگر فرض کیا کہ اگر آپ کا جو ویژن ہے وہ یہ ہو کہ میں نے بیمار انسانیت کی خدمت کرنی ہے، 4 یا 5 لفظ ہیں، تو اس کا جو مشن ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے FSC کرنی ہے، پھر MBBS کرنی ہے، پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، پھر پریکٹس کرنی ہے، اور کس ڈھنگ کی پریکٹس کرنی ہے، کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، یہ مشن بن جائے گا آپ کا۔ اور اس کے مقاصد بھی کیسے ہوں گے کہ آپ نے 2 سال میں کیا کرنا ہے، 5 سال میں کیا کرنا ہے، پڑھائی کے بعد کیا کرنا ہے، پریکٹس میں کیا کرنا ہے، 20 سال کا کیا پلان ہوگا آپ۔ تو اس پورے جو سسٹم کو جب آپ آرگنائز کریں گے تو آپ ایک چیز جڑ جائیں گے۔ بیچ میں کوئی بھی مسئلہ آئے، مالی حالت کمزور ہوتے ہیں، بعض اوقات صحت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سب میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کہ مجھے کوئی چیز دنیا کی اپنے ویژن سے نہیں ہٹا سکتی۔ درمیان میں جب بھی آپ جد و جہد شروع کرتے ہیں یا کوئی ویژن بنا لیتے ہیں، مشن بنا لیتے ہیں، تو اس میں جو ہرڈلز آتی ہیں ان سے کس طرح سے ہم نمٹ سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب آپ تبلیغ جماعت میں دیکھیں، آپ ایک بات یاد رکھیں، میں نے تبلیغ سے بہت سیکھا، 4 ماہ لگائے، چلے بھی لگائے۔ تبلیغ کا جو مین کام ہے وہ مسلمانوں پہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کام کیا ہے،
ایک بندے نے ایمان لایا ہوا ہے، وہ ایمان پہ ہے، وہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کا اعمال بھی تقریباً ٹھیک ہی ہے، اس پہ آپ کس چیز پہ کام کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی تبلیغ میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے یقین۔ صحیح۔ تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے، جی اور اس کلمے کو دل تک کا فاصلہ زبان سے ایک بالش کا ہے۔ اس کلمے کو زبان سے دل تک، قلب تک آنے میں 20 سال، 15 سال، 25 سال، 30 سال لگتے ہیں، کبھی کبھی آتا ہی کبھی نہیں آیا، کبھی کچھ جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کام یقین پر ہوتا ہے مسلمان کے، کہ آپ کو یقین ہو، کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ یقین پہ کام ہوتا ہے نا سارا کا بالکل سارا، ایسے ہی، آپ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی۔ تو یہ یقین، ویژن کے ساتھ اگر یقین نہیں آئے گا تو آپ کے اندر صبر نہیں آئے گا، آپ کے اندر شکر نہیں آئے گا، آپ کے اندر استقلال نہیں آئے گا۔ یہ سب چیزیں منسوب ہیں آپ کے ویژن پہ یقین کے ساتھ۔ صحیح، بالکل ایسا ہے۔ تو جب ویژن کلیئر ہوگا، اس پہ یقین کلیئر ہوگا۔ جی میں لوگوں کو بتاتا ہوں اکثر کہ جی میں نے جب زندگی میں ویژن اپنا بنایا تھا تو مجھے بہت ٹائم لگا ویژن کو طے کرنے میں، لیکن جب میں نے اپنے ویژن پہ کام کیا اور جب مجھے اس پہ یقین ہو گیا کہ یہی میرا رستہ ہے زندگی کا، تو پھر پوری زندگی کی ہر چیز سے جڑ گئی۔ معاشرت، جتنی بھی زندگی کے سارے اعمال اور افعال اور تعلقات اور اخلاق اور ہر چیز سے جڑ گئی۔ اب زندگی کا کوئی پہلو میرے اس ویژن سے باہر نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اس ویژن سے میری نوکری بھی جڑی ہوئی، اس ویژن سے میری دعوت تبلیغ کام بھی جڑا ہوا ہے، اس ویژن سے میرے گھریلو زندگی جڑی ہوئی ہے، اس ویژن سے میرے معاشرتی تعلقات جڑے ہیں، اس ویژن سے میرا بیہیویئر جڑا ہوا ہے، اس ویژن سے میرا ایٹیٹیوڈ جڑا ہوا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے گرٹ کا، اس کا اگر سمرائز کریں تو آخر میں وہ بتائیے۔ دیکھیے آسان سی بات ہے، جی اپنے فیصلے خود کیجیے، سیلف لیڈرشپ۔ اس کے لیے پہلے یہ طے کیجیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، جی اور آپ کے اندر کا جو ایپٹیچیوڈ ہے، جو آپ کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کے اندر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، ان کی مدد سے آپ کیا ایسا کام کریں کہ اپنے آپ کو کامیاب ڈکلیئر کریں۔ اس کے لیے دوسرے کی رائے کی پرواہ کبھی نہ کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں دوسروں سے۔ آپ کے علاوہ جو شخص بھی ہے وہ دوسرا ہے، آپ کی ذات کے علاوہ ہر شخص دوسرا ہے۔ تو اب نہ وہ آپ کے ویژن کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ آپ کے مشن کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ اندر کی کیفیات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ مشورہ بھی کریں، آپ ریسرچ بھی کریں، پڑھیں بھی، سب کچھ کریں۔ ایک دفعہ جب طے کر لیں کہ میرا یہ ویژن ہے اور یہ میرا مشن ہے اور یہ میرا آبجیکٹیو ہے، پھر اس پہ کسی دوسرے بندے کو انفلوئنس نہ ہونے دیں، کسی اور فیکٹر کو انفلوئنس نہ ہونے دیں، نہ کسی مجبوری کو، نہ کسی بیماری کو، نہ مشکل کو، نہ کسی کی رائے کو، نہ کسی کے پریشر کو۔ صحیح، یہ ہے صورتحال۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی شاہد صاحب، ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھے گا۔ انشاءاللہ شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ مینجمنٹ لیڈرشپ کو سمجھنے کا، آگے بڑھنے کا زندگی میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو اس میں آپ کے یہ سوالات بہت کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thank you.